जहां मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वर्क को तोड़ा था, इस रवैये से जान छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर ये सर उठा रहा है, फिर ये जड़ें पकड़ रहा है। और बुनियादी तौर पे जो पिछले 4 साल हमारी इस हुकूमत के 6-7 महीने से पहले जो हुकूमत बैठी थी खान साहब की, जो कामयाबी के दावे तो बहुत करती है और हमेशा इस इंतहा पसंदाना माइंड सेट के साथ अपने आप को अलाइड नहीं तो उनका हमदर्द जरूर जाहिर करती रही। जरूरी अमल यह था कि इसको फॉलो अप किया जाता, उन पॉलिसीज का तसलसल रहता और जो वे फॉरवर्ड नेशनल सिक्योरिटी में और कौमी क़यादत के साथ मुशावरत में तय हुआ था उस पर अमल दरामद होता। क्योंकि सिर्फ नेटवर्क तोड़ना काफी नहीं है, जब तक उस माइंड सेट के खिलाफ चला नहीं जाता, उसका इलाज नहीं किया जाता, ये मामला हतमी तौर पे काबू नहीं होगा। और आज हम फिर उसी माइंड सेट का मुकाबला कर रहे हैं। ये भरपूर काबिल मजम्मत है और सारी कौम अपने शुहदा पे फख्र करती है। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, अफवाज के जवानों पे, पुलिस के जवानों पे, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पे, अफसरों पे और हमारे उन बहनों भाइयों पे फख्र है जो इस अमल में उनके बुरे अज़ाइम का शिकार तो हुए लेकिन अपनी भरपूर ड्यूटियों से इनहराफ नहीं हुआ। और हमें अपने जवानों को, अपने अफसरों को, अपने इदारों को भरपूर तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो मुश्किल तरीन हालात में भी ये एक मुश्किल तरीन जंग लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इल्जामात के रंग में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर केपीके के अंदर मुखालफों को तंग करने के अलावा इस चीज की तरफ तवज्जो दी जाती, उन पॉलिसीज का तसलसल होता और खान साहब अपने अना के घोड़े से नीचे उतर के अपने मुखालफीन को जेली केसेस में डालने की बजाय इन असल केसेस की तरफ तवज्जो देते तो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हम इंशाअल्लाह ताला इससे पहले भी इस मामले से ओहदा बरा हुए थे, अब भी होंगे, लेकिन ख्वातीन व हज़रात, दहशत गर्दी या इंतहा पसंदी की पैदावार है और इंतहा पसंदी एक रवैया है, इदारा भी है, ये ग्रोह भी है, लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन रवैयों में होती है। आज अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर तफरीक बढ़ा दी गई है, इंतहा पसंदाना रवैये बहुत ज्यादा डिवीजन की तरफ लेके चले गए हैं। डिफरेंसेस जमहूरियत का हिस्सा होते हैं, लेकिन नफरतें नहीं होती। इमरान खान साहब की पूरी पॉलिटिक्स 4.25 साल हुकूमत के और अब अपोजिशन में बैठ के वो जिस डिवीजन की जिक्र कर रहे हैं, जिस नफरत के साथ वो पाकिस्तान के अंदर अपने मुखालफों को, अपनी मुखालिफ जमातों को, उनके वोटर्स को जिस तरह उनकी तौहीन और तजलील करते हैं, यह रवैया हमारे नौजवानों में भी, हमारे मुआशरे में भी पनप गया है कि अब लॉजिकल आर्गुमेंटेशन की बजाय सीना जोरी से बात होती है। ये जिस तरफ से भी हो अफसोसनाक है, तकलीफ दे है और ऐसे रवैये ही बुनियादी तौर पे बड़े डिबैकल्स का आगाज होते हैं। ये कोई रवैया नहीं है कि आप अपने मुखालिफिन की, अपने आप को तो 22 करोड़ का नुमाइंदा कहें और अपने मुखालफों को, जिन्हें पाकिस्तान के अवाम ने ही वोट दे के भेजा हुआ है और आपसे ज्यादा वोट दिए हुए हैं, आप उनके मैंडेट को तस्लीम न करें। मैं इस रवैये की भी मजम्मत करता हूं और बिल्कुल इस रिजॉल्व का इजहार कर रहा हूं कि हम अपनी हुकूमत जो है और पाकिस्तान के अवाम और इदारों के पीछे खड़े हैं, साथ खड़े हैं और इस दहशत गर्दाना माइंड सेट पे भी और इनके नेटवर्क पे भी इंशाअल्लाह ताला हम काबू पाएंगे। आजकल रोज इमरान खान साहब एक नया प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते, वो एक नया काम उन्होंने शुरू किया है। वो एक तकरीर कर देते हैं और आपके पास वो भेज देते हैं, फिर सारा दिन उसी पे हमारे मीडिया वाले दोस्त उस पर बहस करते हैं कि खान साहब ने ये फरमा दिया है। और ये भी नहीं देखते अक्सर दोस्त कि खान साहब ने जो बातें की हैं वो अक्सर बातें लॉजिकली नहीं है, वो हकायक के मुनाफी हैं, फिर भी उस पर बहस शुरू कर दी जाती है। हमारे यहाँ ये मीडिया का जोर तो है ना कि आप बहस दुरुस्त हो या गलत हो,
لوگوں کے ذہنوں میں رجسٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثلاً خان صاحب نے یہ فرمایا, بہت ساری باتیں وہ کرتے رہتے. پچھلے دنوں نے یہ بھی کہا کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جتنے دورے کیے ہیں خارجہ امور کے وزیر کے حوالے سے, میں نے اتنے وزیر اعظم کے دور پہ دورے نہیں کیے تھے. خان صاحب پتہ نہیں کس حوالے میں باتیں کرتے ہیں, اس طرح کی بہت ساری باتیں روز کرتے ہیں کوئی نہ کوئی. کل بھی انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کی ہے جو سر پیر نہیں اس کا ملتا. مثلاً وزیر خارجہ کا کام بنیادی طور پہ پاکستان میں بیٹھ کے کام کرنا نہیں ہوتا, یہاں بھی بیٹھنا ہوتا ہے, یہاں بھی انہوں نے اپنی پالیسیز لے کے چلنی ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ جا کے مختلف فورمز پہ جا کے پاکستان کا خارجہ محاذ سنبھالنا ہوتا ہے, اور ان کے دورے یقیناً وزیر اعظم سے زیادہ ہوں گے. لیکن جو بات کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے ڈپلومیٹک ڈبیکل کیا تھا. آپ کے دور میں پاکستان کا سفارتی انہدام ہو رہا تھا, آپ پاکستان کو بربادی کی طرف لے کے گئے تھے. ذرا غور کیجئے, باقی معاشی اور سیاسی جو انہدام تھا وہ تو تھا ہی ادارہ جاتی, لیکن سفارتی انہدام کا عالم یہ تھا کہ سعودی عربیہ جیسا ہمارا برادر ملک, خان صاحب حکومت میں آتے ہیں, وہ پاکستان کی مدد ہمیشہ کرتے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں, اس وقت بھی انہوں نے کی, اور خان صاحب کو بڑی عزتوں سے نوازا, ان کے دیے ہوئے تحفے بیچ کے ان کی عزتوں کا بہت پاس رکھا. اب ایسی صورت میں کوئی کون آپ کی عزت کرے گا؟ لیکن انہوں نے خان صاحب کو اسپیشلی جہاز دے کے بھیجا کہ آپ جا رہے ہیں یو این میں. انہوں نے اپنی یہ جسچر آف گڈ ول تھا, لیکن خان صاحب نے امریکہ جا کے جو رویہ اختیار کیا اس سے وہ ناراض ہوئے. وہ ایک غیر متوقع طور پہ اپنا جہاز وڈرا کر کے, اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا. سعودی عرب جیسا آل ویدر فرینڈ جو ہے, ہمیشہ بھائی جو ہے, وہ ناراض کیا. اور پھر امریکہ میں ترکی کے ساتھ پرامز کیا, بات آگے بڑھائی کہ ہم ملائیشیا میں ہونے والی کانفرنس میں شامل ہوں گے, ہونی چاہیے کانفرنس. خود تحرک کیا اور عین وقت پہ اس سے انحراف کر کے ترکی جیسے دوست کو, بھائی کو ناراض کیا, ملائیشیا کو ناراض کیا. چین جو ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے, جو مشکل ترین وقت میں ہماری کھل کے مدد کر رہا ہے اور کر رہا تھا اور کرتا رہا ہے, آئندہ بھی یہی توقع ہے. چین کے پروجیکٹ جو تھا سی پیک کا, اس کا جو حشر خان صاحب نے کیا, اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو, جس طرح کے کیسز جو اس کو بیک برنر پہ ڈالا, اس سے ان کو ناراض کیا. اور یہ باتیں نہیں کہہ رہا, آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ایسے ہی ہوئی ہیں. امریکہ کے ساتھ بلا وجہ آپ نے اپنے تعلقات اور زیادہ خراب کیے. پہلے بھی کوئی بڑے آئیڈیل نہیں تھے, لیکن اور زیادہ خراب کیے. مختلف فورمز کے ساتھ, وہ فیٹف ہے یا جی ایس پی پلس ہے, وہاں روز پاکستان کو نئی نئی ڈیٹیں ملتی رہیں, اور خان صاحب کا اپنا رویہ ایسا تھا کہ خارجہ محاذ پہ ہم آئسولیٹ ہوتے گئے, انہدام کی طرف چلتے گئے. حتیٰ کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اور ہندوستانی حکومت نے کشمیر کے اوپر نئی قانون سازی کر کے اس کو اپنا پارٹ ڈکلیئر کر لیا, اس کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں کر لیں, اور خان صاحب کو دنیا کے کسی ملک کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی. او آئی سی کے ساتھ شاہ محمود صاحب نے ناراضگی کا ایک ماحول پیدا کر لیا, اور وہ فورم جو ہے آج بلاول صاحب, ہنا ربانی کھر صاحبہ اور وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں آج فعال سفارتکاری کے ذریعے اگر ہم نے پاکستان کے اس خارجہ محاذ کو کی بنتر کو ٹھیک کیا ہے, اس کے ماحول کو ٹھیک کیا ہے, یہ کر رہے ہیں اور یہ تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں, تو اس پہ اعتراض ہونا شروع ہو گیا ہے بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے. بلاول صاحب نے جب سے خارجہ امور کا محاذ سنبھالا ہے, اپنے ورثے کے مطابق, اپنے نانا اور اپنی والدہ کے جو ان کا ویژن تھا اس کے مطابق, انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کو مختلف فورمز پہ بہترین نمائندگی کی ہے, اور سارا ملک اور سارا عالم جانتا ہے. وہ فیٹف ہو, وہ جی ایس پی پلس ہو, وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں, وہ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ تعلقات ہوں, وہ آئی ایم ایف, وہ ورلڈ بینک, وہ یو این, وہ فلڈز کے اندر پاکستان کو جس طرح کی فعال سفارتکاری کی ضرورت تھی, ان سارے معاملات میں
انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان کے موقف کو سپورٹ کیا ہے، آگے بڑھایا ہے اور اس کے لیے مدد حاصل کی ہے۔ پہلی دفعہ امریکیوں نے آزاد کشمیر کو آزاد مانا ہے، پہلی دفعہ یورپی یونین کے ایک اہم ملک نے پاکستان کے اس موقف کی تائید کی ہے۔ 60 سالوں کے بعد پہلی دفعہ OIC کا وفد سیکرٹری جنرل OIC کی قیادت میں پاکستان آ کے اور لائن آف کنٹرول کے اوپر گیا، میں ان کے ساتھ گیا اور وہ بڑے کھل کے انہوں نے آج جا کے خود لوگوں سے ملے، اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا اور یہ پاکستان کے موقف کی بڑی بھرپور سپورٹ تھی۔ یہ اس فعال سفارتکاری کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح اور بہت سارے محاذ ہیں۔ اور پھر جب بلاول صاحب نے تکلیف شاید سب کو اس سے ہوئی ہے کہ بلاول صاحب نے جب ہندوستان کے وزیر اعظم اور ہندوستان کے وزیر خارجہ کو بڑا جرأت مندانہ لیکن بڑا ہوش مندانہ بڑا حقائق پہ مبنی موقف دیا تو اس پہ ساری دنیا میں یعنی ہندوستان کے اندر تو انہیں تکلیف ہونی تھی اور ہوئی اور بجا ہوئی، ساری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا کہ پاکستان کا موقف بڑے مناسب طریقے سے انہوں نے پیش کیا۔ اور یہ صرف پاکستان کا موقف نہیں ہے، یہ ہندوستان کی انتہا پسند حکومت کا صرف کشمیر کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے، کشمیر کے اندر دہشت گردی اور انتہا پسندی اور ان کے رائٹس چھیننے کے حوالے سے، قبضے کے حوالے سے، کشمیریوں کے اوپر ایک تسلسل کے ساتھ مظالم اور ایک جیل بنا کے اس کو رکھنے کے حوالے سے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے سلوک اور ہندوستان کے اندر جو جمہوریت پسند باقی لوگ ہیں، انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ ہندوؤں کا نہیں ہے، ہم مودی کے اور ان کے ساتھیوں کے اور ان کی جماعت کے انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ ہمارے قضیے لڑائیاں اپنی جگہ وہ ضرور حل ہوں گے، لیکن ہمارا کسی مذہب کے ساتھ تنازع نہیں ہے، انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ سے لڑائی ہے، وہ بارڈر کے اس پار ہو یا اس پار ہو یا پاکستان کے اندر ہو، اس کے ساتھ لڑائی ہے۔ اس کو جب کھل کے جواب دیا اس پہ بھی بڑی تکلیف ہوئی، حالانکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ کل صدر صاحب نے تو اس کو اپریشیٹ کیا، کاش خان صاحب کو بھی یہ ہمت ہو جاتی، اور اس سے انسان بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ لیکن اس پہ بھی ایک شور کہ جی اتنا خرچہ ہو گیا، اتنے ٹور ہو گئے۔ اور خواتین و حضرات، گزارش یہ ہے کہ بلاول صاحب اپنا خرچ، اپنا ٹریولنگ، سارا ٹوٹل اخراجات اپنے خود برداشت کرتے ہیں۔ یہ بات ہم نے کہنی نہیں تھی، بتانی نہیں تھی، کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں وہ، لیکن یہ کار کرنی اس لیے پڑ گئی ہے کہ اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے کہ جی اتنے اربوں کا خرچہ ہو گیا، اتنا فلاں ہو گیا۔ یقیناً باہر اگر آپ کے سرکاری ملازمین جاتے ہیں، آپ کے عملہ جاتا ہے، ان کے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن کیا سیریں کرنے جاتے ہیں؟ ان پچھلے 6 مہینے میں ان کی سفارتکاری کے نتیجے میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا ہے؟ باقی جس طرح میں نے عرض کیا، وہ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ریوائیو ہوا، پاکستان کو روز کسی نہ کسی ملک سے کبھی تیل کے رنگ میں، کبھی گیس کے رنگ میں، کبھی سپورٹ کے رنگ میں مدد چاہیے، اور یہ ایک فعال سفارتکاری کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم صاحب بھی اس پہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، ہر وقت اس پہ لگے رہتے ہیں، اور جو ہمارا فارن آفس ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہنا ربانی صاحبہ کی قیادت میں ہر وقت اس کا معاملے میں، اور پاکستان اس میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں، اس پہ چلے نہیں برداشت ہوتا تو خاموش ہو جائیں، اس کو بھی کنڈیم کرنا ہے۔ یعنی باہر سورج چڑھا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں دھوپ اندھیرا ہے، اور آپ پاکستان پہ حملہ آور ہوتے جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ جو ڈپلومیٹک ڈبیکل کے بعد ہمیں اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے، یہ جو ریٹرو فٹنگ ہوتی ہے نا، کہ آپ ایک عمارت تعمیر کرنی ہو، نئی عمارت تعمیر کرنا کمپیریٹیولی کم محنت کا، بڑی محنت، بڑے وسائل چاہیے ہوتے ہیں، لیکن نسبتاً اس میں آپ کے پاس آزادی ہوتی ہے کام کرنے کی۔ ریٹرو فٹنگ، ایک بنی بنائی عمارت جب خراب ہو جاتی ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے آپ کو زیادہ توجہ، زیادہ محنت اور زیادہ تجربہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج اگر ہم وہ استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کی اس
جو ہمارا سفارتی محاذ ہے اس کی ریٹرو فٹنگ کر رہے ہیں، تو خان صاحب اس کو برداشت کیجئے، اس کو اپریشیٹ کیجئے. اور میں پاکستان کے نوجوانوں سے بھی کہوں گا، اپنے بہنوں بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ اس معاملے کو صرف تعصب کی آنکھ سے نہ دیکھیے گا، حقائق کھول کے رکھیے. آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، میرا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، لوگوں کی پرفارمنس دیکھیے. ہم اگر خان صاحب پہ اعتراض کرتے ہیں یا وہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کا انالیسس ضرور کیجئے، کیونکہ جب تک ہم ٹھنڈے دل سے چیزوں کے تجزیہ نہیں کریں گے، حقائق نہیں جانیں گے، ہم سرابوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. خواتین و حضرات، خواب دیکھنا کوئی جرم نہیں ہے. خوابوں کے بغیر قومیں نہیں بنا کرتی، افراد آگے نہیں بڑھ سکتے. سیاسی جماعتیں خواب دکھاتی ہیں، قومیں خواب دیکھتی ہیں، لیکن ڈریمز اینڈ ڈیلیوژنز میں فرق ہوتا ہے. خوابوں کی تعبیر ڈھونڈی جاتی ہے اور سرابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان مشکل میں، اور قومیں جو ہیں وہ بے راہ رو ہو جاتی ہیں. عمران خان آپ قوم کو سراب دکھا رہے ہیں، ڈیلیوژنز میں لے گئے ہیں. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں جو کہہ رہا ہوں اس کے اندر کچھ حقائق ہیں. اگر حقائق ہیں تو خان صاحب ریٹورک کی بجائے، اپنے مخالفوں کو گالیاں دینے کی بجائے، ہر وقت ایک ہی رویہ اختیار کیے رکھنے کی بجائے کوئی ایک کام اپنا بتا دیں، کوئی ایک اچیومنٹ اپنی بتا دیں کہ انہوں نے 4.25 سال کے اندر کوئی اچیومنٹ کی ہو. اور اس 6 مہینے یا 7 مہینے کی جو ان کی اپوزیشن کی پوری زندگی ہے، اس کو بھی ذرا غور سے دیکھ کے قوم بتائے کہ خان صاحب نے کسی ایک ایشو پہ بھی کوئی رہنمائی کی ہے سوائے اس کے کہ گورنمنٹ کو گالیاں دے. ہاں، حالات مشکل ہیں، تکلیف دہ ہیں، لیکن پھر آپ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، مسلسل جھوٹ بولے جا رہے ہیں. یعنی آپ اپنے مخالفوں پہ الزام لگا رہے ہیں. یعنی آپ نے ایک طرف تو سفارتی انہدام کا میں نے ذکر کیا، آپ نے سیاسی انہدام کیا. سیاست بیسیکلی جوڑنے کا نام ہے، اکٹھا کرنے کا نام ہے. پاکستان کی مختلف اکائیوں کو، مختلف قومیتوں کو، مختلف گروپس کو آپ نے اکٹھا کر کے، کامیاب سیاسی نظام وہ ہے، کامیاب جمہوری عمل وہ ہے جس کے تحت آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں. ہاں، اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں. وہ بڑی مشہور کوٹیشن ہے نا کہ یو کین بی فرم وداؤٹ بینگ رف. اپنے موقف پہ رہیے، لیکن تلخیوں کے بغیر بھی تو اب اپوزیشن ہو سکتی ہے. جب آپ کو رائٹ ملتا ہے تو آپ اپنے فیصلوں پہ عمل کریں. لیکن خان صاحب کا رویہ ساری قوم کو دیکھنا چاہیے. میں آج ان پہ تنقید نہیں کر رہا، میں تو سوال کر رہا ہوں. میں اپنی یوتھ سے سوال کر رہا ہوں، اپنے نوجوانوں سے سوال کر رہا ہوں کہ دیکھیے، ہمیں بھی دیکھیے، ہماری غلطیوں کی بھی نشاندہی کیجیے، لیکن ادھر بھی دیکھیے. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر الزام تھا کہ ہم نے بہت زیادہ قرضہ لیا. ابھی بھی یہی الزام ہے. خود خان صاحب نے 4.25 سال کے اندر پاکستان کی کسی گورنمنٹ نے کسی دور میں اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا عمران خان صاحب نے اپنے دور میں لیا، اور کہتے تھے میں تو قرضے ادا کرنے کے لیے لے رہا ہوں. اگر یہ بات درست ہے کہ آپ قرضے ادا کرنے کے لیے قرضہ لے رہے ہیں تو پاکستان کے قرضے میں کچھ کمی اسلام نہیں. آباد میں مشیر امور کشمیر قمر زمان کار